अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अरमान, तुमको क्या लगता है यहाँ हमें नौकरी मिल जाएगी या यहाँ भी बाकी जगहों की तरह टका सा जवाब मिल जाएगा? वसीम का जुमला अरमान ने मुकम्मल किया था। वसीम, तुम इतनी जल्दी नाउम्मीद क्यों हो जाते हो? हालांकि अभी हम कारखाने के मालिक से मिले भी नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि हमें यहाँ कोई नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सुना है कि सेठ आज़ाद बहुत हमदर्द और खुदा तरस आदमी है। अरमान ने वसीम को उम्मीद दिलाने के साथ साथ सेठ आज़ाद के बारे में भी बताया, मगर न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा, क्योंकि हर जगह की तरह इधर भी वही सवालात, वही तजुर्बा, ताल्लुकात वगैरह वगैरह पूछा जाएगा। वसीम ने एक दफ़ा फिर नाउमीदी का राग अलापना शुरू कर दिया था। तुम इतने नाउमीद क्यों हो? हालांकि तुमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक छोटे पैमाने पर बनाने वाले साबुन के कारखाने जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं। अरमान ने एक मर्तबा फिर वसीम को हौसला दिया। शहर में आए हुए अरमान और वसीम को पूरा महीना हो चुका था, मगर अब तक नौकरी जैसी नेमत से दोनों महरूम थे। नौकरी दोनों के लिए किसी नेमत से कम न थी, और ख़ासकर वसीम के लिए। वसीम और अरमान दोनों एक साथ एक गांव, एक ही मोहल्ले में खेले कूदे और बड़े हुए थे। अरमान माँ बाप का इकलौता होने के बावजूद बेहद तमीज़ वाला और हर हुक्म बजा लाने वाला साबित हुआ था, और शायद यही वजह थी कि एफए तक तालीम खुश उसलूबी से हासिल कर ली थी। अरमान अपने वालिद को ड्राइवर के यूनिफॉर्म में देखकर बुझ सा जाता, और अगर उसका बस चलता तो वो अपने वालिद को एक दिन भी ड्राइवर की ड्यूटी नहीं करने देता। हालांकि उसके वालिद इतने बूढ़े न थे, बल्कि उधेड़ उम्र के थे। वसीम को वालिद का सख्त और जान जोखिम वाला ये काम कतई पसंद न था, और यही वजह थी कि अरमान ने एफए के बाद तालीम को खैरबाद कह दिया था, और अब हुसूल रिज़्क़ की तलाश में दर दर की खाक छान रहा था। जबकि वसीम के सर पर दो जवान बहनों का बोझ, जो कि शादी की हसरत में अपने काले बालों में अब सफ़ेद बाल देख रही थी। वसीम के वालिद का अगर छोटा सा खोखा ना होता तो ना जाने क्या हो जाता, यानी एक वक्त खाने से भी रह जाते। हालात की चक्की में पिसते पिसते वसीम के घर के हालात नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे थे। जवान बेटा अगर घर में निखट्टू बनकर रहे तो वालिदैन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन जाता है, और ऐसा बेटा जो कि अपनी मनमस्ती और लापरवाही में घर वालों के लिए और ना ही अपने आने वाले वक्त के लिए सोचा। 5 क्लासें पढ़ने के बाद बेकाम काज के दोस्तों का संगत इख्तियार कर ली, यानी ना काम का ना काज का, और दुश्मन अनाज का। अरमान चूंकि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करता था, यानी घर के हालात को आसूदा देखना चाहता था, लिहाजा वो नौकरी की तलाश में सरगर्दा रहता था। इसलिए बार बार इसरार करके अरमान ने वसीम को शहर चलने पर राज़ी कर लिया। ये दोनों दोस्त दूसरे शहर के लिए निकल खड़े हुए, और आज पूरा महीना हो गया था उनको शहर में आए हुए। रिहाइश के लिए एक छोटा सा कमरा मिल गया था, जिसमें पहले से 3 अफराद मौजूद थे, जो कि काम और दिहाड़ी के चक्कर में दूसरे गांव से आए हुए थे। आज़ाद साहब के कपड़े धोने वाले साबुन के कारखाने में अरमान और वसीम को आखिरकार नौकरी मिल ही गई। अरमान को ऑफिस वर्क, जबकि वसीम को लेबर में रख लिया गया। आज़ाद साहब का भी नया नया कारोबार था। शुरू शुरू में तो बहुत तकालीफ और खींचातानी का सामना करना पड़ा, मगर आहिस्ता आहिस्ता कारोबार चमक उठा। शिकारी मार्का के नाम से फरोख्त होने वाला साबुन इतना मशहूर हुआ कि दूर दूर के शहरों से फ़ोन के ज़रिए दुकानदार साबुन मंगवाने लगे। फ़रोख्त इतनी बढ़ी कि दुकानदार हजरात एडवांस रकम भेजने लगे। कारोबार की इस तरक्की में ज़्यादातर हाथ अरमान का था। काम के मशवरों और काम की प्लानिंग और लेन देन में सारा क्रेडिट अरमान का था। आज़ाद साहब कारोबारी सिलसिले में बहुत खुश थे। उनके तसव्वुर से कहीं बढ़कर काम चल रहा था। प्रोडक्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इसीलिए रात दिन कारखाने में काम हो रहा था। मशीनों को रुकने नहीं दिया जा रहा था। लोग रात और दिन दोनों शिफ्ट में काम कर रहे थे। वसीम ने अरमान की ज़ात पर गौर करना शुरू किया कि अरमान हर मामले में आगे आगे रहने लगा था। उसकी तनख्वाह कई गुना बढ़ गई थी। अरमान अब ख़ास तौर पर आज़ाद साहब की आंखों का तारा बन गया था। अरमान की बड़ी आवभगत शुरू हो गई थी। आज़ाद साहब के बाद अरमान सारे उमूर का मालिक व मुख्तार करार पाया था। वसीम के दिलो दिमाग में अरमान से मुतालिक हसद ने सर उभारा। दिन ब दिन यह हसद जोर पकड़ने लगा। अंदरूनी तौर से वसीम अरमान की तरक्की और मशहूरी से जलने लगा।
اس نے دوستی کو بالائے طاق رکھ کر ارمان سے دل ہی دل میں نفرت کرنے لگا اور حسد کی آگ میں جھلسنے لگا۔ ثنا آزاد صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے علم میں جب یہ بات آئی کہ کسی ارمان نامی ملازم کی بدولت ہمارے کاروبار میں 4 چاند لگ گئے ہیں، کارخانے میں رات دن کی شفٹیں چل رہی ہیں، پروڈکشن کئی گنا بڑھ گئی ہے اور مزید دن بدن ترقی کی طرف گامزن ہے، کاروبار کی ترقی کا سارا صحرا ارمان کے سر ہے اور تھوڑے ہی عرصے میں ارمان کی تنخواہ میں ابو نے کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ ثنا کا یہ فطری عمل تھا۔ اس کے دل میں تجسس بڑھ گیا تھا، لہٰذا ثنا نے فیصلہ کر لیا کہ ہر صورت ارمان سے ملاقات کرے گی، اور بالآخر ایک دن اس نے اپنے ابو سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں ارمان سے ملنا چاہتی ہوں، تو آزاد صاحب بلا تکلف ثنا کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ وہ ارمان سے ملے۔ ثنا ابو کے ساتھ ارمان کے کیبن میں داخل ہوئی اور پہلی ہی نظر میں ارمان کو دیکھ کر اش اش کر اٹھی، بلکہ ارمان کو اپنا دل دے بیٹھی۔ ارمان مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا، شکل و صورت اور گفتار کا بھی ایسا تھا کہ جو ایک مرتبہ اس سے مل لیتا تو ملنے والے کی خواہش ہوتی کہ وہ دوبارہ بھی اس سے ملے۔ بہرحال کام کے سلسلے اور مشورے وغیرہ کے لیے ارمان اب آزاد صاحب کے گھر بھی جانے لگا۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ ارمان کی ثنا کے ساتھ بے تکلفی بڑھ گئی اور پھر دونوں وقتاً فوقتاً ملاقاتیں گھر سے باہر پارک یا ریسٹورنٹ میں ہونے لگی۔ ایک دوسرے کے دوست بن گئے، وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور پھر یہ دوستی پیار میں تبدیل ہو گئی۔ ارمان اور ثنا کے میل جول اور ملاقاتوں کا علم وسیم کو ہوتا رہتا تھا اور پھر اس نے ان کے متعلق سوچنا شروع کر دیا، اور اس طرح اس کے سینے میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ اب اسے ارمان ایک نظر نہیں پاتا۔ ارمان سے بات کرتے ہوئے بھی وہ پہلو تہی کرنے لگا۔ اس کی کوشش ہوتی کہ ارمان سے اس کا آمنا سامنا بھی نہ ہو اور وہ اپنی ناقص سوچ پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اس کے دماغ میں حسد کی آگ بھڑک چکی اور وہ ماہی بے آب ہوتا چلا گیا۔ جلتی پر تیل کا کام اس خبر نے کیا کہ ثنا اور ارمان کی منگنی فلاں دن قرار پائی ہے۔ یہ سن کر وسیم پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ یہ کیسے اور کیوں کر ہو گیا؟ پل پل اور لمحہ لمحہ اس کا چین و سکون غارت ہو کر رہ گیا۔ اس کا دماغ سن اور جسم لرزنے لگا، آنکھیں جیسے پتھرا گئیں اور اس کی سماعت سے سائیں سائیں کی آوازیں ٹکرانے لگی۔ اس کا ذہن بس ایک نقطے پر منجمد ہو گیا، یہ کیسے اور کیوں ہو گیا؟ منگنی کا فیصلہ۔ کافی دیر بعد اس نے اپنے حواس پر قابو پایا، اپنے بکھرے ذہن کو یکجا کیا اور ارمان سے ملنے کے لیے اٹھا۔ آدھے گھنٹے بعد ارمان کی رہائش گاہ پر وسیم موجود تھا۔ پورا ہفتہ ہو گیا انسپکٹر صاحب، ارمان آخر چلا کہاں گیا؟ گھر سے تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا، مگر واپس نہیں آیا۔ ارمان کی والدہ نے اپنے آنسو اپنے آنچل میں پہنچتے ہوئے پولیس انسپکٹر دلاور کو بتایا، اور پھر آنسوؤں کا نہ رکنے والا سیلاب ان کی آنکھوں سے بہہ نکلا، جسے دیکھ کر انسپکٹر بھی افسردہ ہو گیا۔ کیا آپ نے ان تمام جگہ پر پتہ کیا جہاں جہاں ارمان جاتا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ دوستوں اور رشتہ داروں کے ہاں، انسپکٹر نے دریافت کیا۔ جی انسپکٹر صاحب، ہم نے ہر جگہ پتہ کیا، اور ویسے بھی اس کا حلقہ احباب اتنا وسیع نہیں ہے، گھر سے کارخانے اور کارخانے سے گھر، اور ہاں اکثر اپنے دوست وسیم کی رہائش گاہ پر جاتا تھا۔ وسیم اور ارمان بچپن کے دوست ہیں اور پھر دونوں ایک ہی کارخانے میں بھی کام کرتے ہیں۔ یہ دونوں گاؤں سے نوکری کی تلاش میں ایک ساتھ شہر آئے تھے اور پھر آزاد صاحب کے کارخانے میں ملازمت کر لی۔ ارمان کے والد نے انسپکٹر کو یہ تفصیل بتائی، پھر وہ بولے، اور ہاں چند دن میں آزاد صاحب کی بیٹی ثنا اور ارمان کی منگنی ہونے والی تھی۔ اس منگنی کے لیے ہم دونوں گھرانوں اور ان بچوں کی مرضی بھی شامل تھی۔ یہ باتیں بتاتے ہوئے ارمان کے والد کی آواز بھرا گئی۔ انسپکٹر صاحب، ارمان میرا دوست ہی نہیں بلکہ یوں کہہ لے کہ ہم دونوں ایک جان دو قالب ہیں۔ آپ کی تعریف؟ انسپکٹر نے وسیم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ارمان کا دوست وسیم ہے، اس کے ساتھ ہی کام کرتا ہے، ارمان کے والد نے انسپکٹر کو بتایا۔ تو انسپکٹر نے بڑے غور سے اپنی نگاہیں وسیم کے چہرے پر مرکوز کر دی، تو وسیم انسپکٹر کی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے سٹ پٹا گیا اور اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور پھر اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ ویسے آپ لوگوں کو دیر سے یاد کیوں آئی؟ حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ دوسرے دن صبح کے وقت اطلاع دیتے۔ بہرحال ہم اپنی کوشش کریں گے، آپ لوگ گھبرائے نہیں، FIR درج کرا دیں۔ والد اور وسیم سے مصافحہ کرتے وقت انسپکٹر نے پھر وسیم کو بڑے غور سے دیکھا۔
میں نہیں مانتا کہ یہ پولیس والے کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کسی اور ذرائع سے کوشش کریں، آزاد صاحب نے پزمردہ لہجے میں کہا۔ مگر کہاں اور کس طرح؟ والد نے افسردگی سے پوچھا۔ میرے ایک جاننے والے ہیں جو کہ پرائیویٹ طریقے سے جاسوسی کرتے ہیں، میں ان سے رابطہ کرتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ یا پھر ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جن سے میرے اچھے مراسم ہیں، میں بزرگ سے رابطہ کرتا ہوں، لیکن پہلے میں مجاہد سے ملتا ہوں، شاید وہ اپنی جاسوسی سے کوئی راز دکھا سکیں، آزاد صاحب نے کہا۔ مجاہد کمال ایک پرائیویٹ سراغ رساں تھے۔ آزاد صاحب نے فون کر کے مجاہد سے آنے والے دن کا وقت لیا اور مقررہ وقت پر مجاہد کمال کے دفتر پہنچ گئے۔ مجاہد نے گرم جوشی سے آزاد صاحب سے ہاتھ ملایا۔ تشریف رکھیے، مجاہد نے کہا اور پھر آفس بوائے کو چائے لانے کا آرڈر دیا۔ دیکھیں آزاد صاحب، آپ نے جو تفصیل بتائی ہے اس کی روشنی میں تو یہی بات نظر آتی ہے کہ ارمان کہیں گیا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کوئی بڑی مشکل پیش آئی ہے، مجاہد نے آزاد صاحب سے کہا۔ پہلی فرصت میں مجاہد کمال وسیم سے ملنے اس کی رہائش گاہ پر آئے، ارمان کی ذات سے متعلق اور دونوں کے میل جول و دوستی کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ پھر اچانک بولے، وسیم آپ کے پاس ارمان کی کوئی تصویر ہے تو پلیز دے دیں۔ یہ رہی تصویر۔ وسیم نے میز کی دراز سے کاغذ کا لفافہ نکالا جس میں ارمان کی تصویر تھی۔ مجاہد صاحب نے لفافہ کھول کر دیکھا تو ان کو گویا جو چیز نظر آئی وہ وسیم اور ارمان کے ایک جیسے کپڑے اور جوتے تھے۔ آپ بتا سکتے ہیں یہ تصویر کتنی پرانی ہے؟ مجاہد نے دریافت کیا۔ مجاہد صاحب، ہمیں پہلی تنخواہ جب ملی تھی تو یہ نئے سوٹ سلوائے تھے اور یہ تصویر اسٹوڈیو میں کھنچوائی تھی، وسیم نے مکمل تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، کہہ کر مجاہد کمال اٹھ کھڑے ہوئے۔ کل میں کارخانے کا ایک وزٹ کرنے آؤں گا، کسی بھی وقت تمام ملازموں کی موجودگی ضروری ہے تاکہ سب سے ملاقات ہو سکے، آزاد صاحب نے مجاہد کمال سے کہا۔ آزاد صاحب کے ڈرائنگ روم میں مجاہد نے کہا، ٹھیک ہے مجاہد صاحب، پلیز کل آنے سے پہلے فون ضرور کیجیے گا تاکہ میں موجود رہوں۔ ارمان کے نہ ہونے سے کارخانے میں موجود رہنا بھی اب میری ڈیوٹی میں شامل ہو گیا ہے۔ ارمان کے ہوتے ہوئے میں بے فکر رہتا تھا اور دن میں کسی بھی وقت صرف 2 گھنٹے کے لیے آتا تھا۔ بہرحال سارے ملازموں سے کہہ دوں گا کہ وہ موجود رہیں، آزاد صاحب نے کہا اور مجاہد سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ٹھیک ہے، کارخانے میں ملاقات ہوگی، مسافہ کرتے ہوئے مجاہد کمال نے پھر کہا۔ اگلی صبح کے وقت ابھی کارخانہ کھلا بھی نہیں تھا کہ مجاہد کمال کارخانے کے مین گیٹ کے باہر چوکیدار سے کارخانے میں جانے کی اجازت لے رہے تھے۔ چوکیدار نے جب اجازت نہ دی تو مجاہد نے آزاد صاحب کا نمبر ڈائل کیا اور آزاد صاحب سے چوکیدار کی بات کرانے کے بعد مجاہد کمال کو کارخانے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ کارخانے کا معائنہ کرتے ہوئے مجاہد ایک جگہ پہنچے جہاں ایک بہت بڑی مشین تھی۔ یہ مشین مکسنگ مشین تھی جسے ارمان نے آزاد صاحب سے کہہ کر ہی حال ہی میں منگوائی تھی۔ اس مشین سے بہت کم وقت میں عمدہ کام ہوتا تھا اور اس کی وجہ سے پروڈکشن میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس مشین پر وسیم کام کرتا تھا۔ مجاہد کمال نے مکسنگ مشین کے نیچے نظر دوڑائی تو ایک جگہ چپل نظر آئی، تو وہ یاد کرنے لگے کہ یہ چپل میں نے کب اور کہاں دیکھی ہے۔ تو انہیں اچانک کل والی وسیم اور ارمان کی تصویر یاد آئی، تو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ارمان یا پھر وسیم کی چپل ہے۔ انہوں نے جلدی سے باہر آ کے اپنی گاڑی کی ڈیش بورڈ میں وہ چپل رکھ لی اور چابیاں چوکیدار کے حوالے کر کے واپس آ گئے۔ دوپہر کے وقت آزاد صاحب اور وسیم ایک دفعہ پھر مجاہد کمال کے دفتر میں موجود تھے۔ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جہاں مکسنگ مشین لگی ہے وہاں کس کی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ میری اور 2 لڑکے اور ہیں، ان کی، وسیم نے بتایا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ وسیم اور آزاد صاحب حیران رہ گئے کہ صرف اتنی سی بات کے لیے انہیں بلایا گیا تھا۔ وسیم بہت غصے میں تھا، کہنے لگا، آزاد صاحب، نہ جانے یہ کیسی تفتیش کرنے لگے ہیں۔ پہلے صبح کارخانے آئے، پھر ہمیں مجرموں کی طرح بلوا لیا اور صرف ایک سوال پوچھ کے اجازت دے دی۔ بیٹا، بتایا تو تھا انہوں نے کہ میرے کچھ اصول ہیں، آزاد صاحب نے وسیم کو یاد دلایا۔ آزاد صاحب اگلے روز صبح کے وقت اپنے جاننے والے انوار الدین شاہ کے پاس چلے گئے۔ آزاد صاحب کو دیکھ کر شاہ صاحب مسکرائے اور فرمایا، آزاد، تشریف رکھو۔ شاہ صاحب مسلح پر براجمان تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب فارغ ہوئے تو پھر گویا ہوئے، آزاد، آج صبح ہی صبح کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ بہرحال خوشی کی بات ہے کہ تمہیں میری یاد آئی۔ آزاد صاحب افسردہ لہجے میں بولے، شاہ صاحب، دراصل میرا ایک ملازم تھا، میرا دایاں بازو، بلکہ چند دن بعد میری بچی سے تو اس کی منگنی ہونے والی تھی۔
अचानक न जाने चंद दिन से कहाँ गायब हो गया है। घर से कहकर गया था कि 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, मगर ताहाल वापस नहीं आया। उसके वालिदैन और भाई बहन बहुत परेशान हैं। पुलिस में FIR दर्ज करा दी थी, मगर पुलिस भी अभी तक नाकाम है। ये सुनकर शाह साहब गर्दन झुकाकर कुछ पढ़ने में मसरूफ हो गए और तकरीबन 10 मिनट तक उसी हालत में रहे। और जब उन्होंने अपनी गर्दन उठाकर आज़ाद साहब की तरफ देखा तो आज़ाद साहब जैसे सहम गए, क्योंकि शाह साहब की आंखें खून की मानिंद सुर्ख और चेहरे पर ऐसा जलाल था कि आज़ाद साहब का सोच में पड़ना यकीनी था। मगर आज़ाद साहब कुछ बोले नहीं। शाह साहब के लब हिले और आवाज़ सुनाई दी, घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये सुनकर आज़ाद साहब चौंक पड़े, मगर बावजूद कुछ पूछने के शाह साहब से कुछ भी नहीं पूछा। शाह साहब गौर से आज़ाद साहब के चेहरे पर अपनी निगाहें मरकूज किए देखते रहे। फिर बोले, आज़ाद सब्र करो, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुजरिम बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। आज़ाद साहब ये सुनकर सकते में आ गए। उनका जहन खलाऊ में घूरने लगा था। उनके जहन में उनकी बेटी सना थी, जिसकी खुशियों का खून हो चुका था, और कारोबारी मामलात में वो आधे रह गए थे, क्योंकि सारा कारोबार अरमान ने संभाल रखा था। आज़ाद साहब गम से चूर अपनी गर्दन झुकाए बैठे थे और शाह साहब बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद शाह साहब की इजाज़त से आज़ाद साहब उठे, गर्दन झुकाए हुए। फिर शाह साहब बोले, आज़ाद वक्त और प्रोग्राम का ख्याल रखना, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने हो जाएगा। अब जाओ, बेटी को तसल्ली देना, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। और शाह साहब से मुसाफा करके आज़ाद साहब वापसी के लिए मुड़ गए। आज़ाद साहब ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ के साथ सारे प्रोग्राम को अमली जामा पहनाया। वसीम बेटे, अरमान का अब तक कोई पता न चला। दुकानदारों के ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं, उन्हें माल भी भेजना ज़रूरी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे? अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, क्योंकि अब सारे काम का दारोमदार तुम पर है और मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। आज़ाद साहब की बातें सुनकर वसीम चहक उठा और बोला, आज़ाद साहब, ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं आपके काम आऊँ। बिल्कुल, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ऐसा करना कि आज रात को अपने 2 लड़कों के साथ मिक्सिंग मशीन पर प्रोडक्शन का ख्याल रखना। माल तो तैयार नहीं है कि पैकिंग और दीगर काम के लिए मज़ीद औरों को रोका जाए। तुम भी मेरे लिए बहुत अहम हो। वसीम की खुशियों का ठिकाना न था। उसने आज़ाद साहब को जवाब दिया, सर आप बेफिक्र रहें, मेरी कोशिश होगी कि आज रात को ही सारा माल तैयार हो जाए। सुबह जब आप आएंगे तो यकीनन आपको खुशी होगी। हस्बे प्रोग्राम आज़ाद साहब वसीम को समझाकर घर चले गए, लेकिन जाते जाते फिर बोले, अगर रात में किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश हो तो फ़ोन कर लेना। रात के तकरीबन 3:30 बजे दोनों लड़कों पर नींद का गलबा होना शुरू हो गया। तो दोनों लड़के जो वसीम के साथ थे वो नींद की वजह से झूमने लगे और उन्हें अपनी आंखें खुली रखना दूभर हो गया। उन पर गुनूदगी तारी होने लगी तो ये देखकर वसीम ने कहा, तुम दोनों जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, 1 घंटे बाद मैं तुम्हें जगा दूंगा। दोनों लड़के वसीम के पास से चले गए और वसीम अपने काम में लग गया। आज उसे हर हाल में बहुत ज़्यादा माल तैयार करना था, ताकि सुबह के वक्त जब आज़ाद साहब आएँ तो प्रोडक्शन देखकर खुश हो जाएं और उनके दिल में वसीम के लिए नर्म गोशा पैदा हो। ये सोचकर वसीम जान तोड़ कोशिश में लगा रहा। अचानक रात के 4 बजे बिजली चली गई। पूरे कारखाने में घुप अंधेरा छा गया। अब क्या होगा? वसीम ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, हो सकता है थोड़ी देर में बिजली आ जाए। ये सोचकर वो करीब पड़े हुए स्टूल पर बैठ गया। एक कोने में अचानक दूधिया रोशनी फैल गई। वसीम, वसीम। इस आवाज़ का सुनना था कि वसीम चौंक कर उस तरफ देखने लगा और उसकी आंखें जैसे पथरा गई, दिल की धड़कन सुस्त पड़ गई, क्योंकि उस रोशनी में मुजस्सम अरमान खड़ा नजर आया था। अरमान, तुम तो मर चुके हो। यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद तुम्हें मारकर दफन किया था। वसीम अपनी आंखें मसलने लगा। वसीम, तुमने ऐसा क्यों किया और ऐसा करके तुम्हें क्या मिल गया? अरमान की आवाज़ सुनाई दी, मुझे तेरी तरक्की, तेरा आओभगत, तेरी तनख्वाह में कई गुना इजाफा और फिर सना से मंगनी, ये सब मेरे जीते जी नहीं हो सकता था। मैं रकाबत की आग में जलने लगा और तुझे उससे दूर करने का वाहिद इलाज यही था जो मैंने किया। मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे माफ़ कर दे। फलां जगह मैंने तुझे गड़ा खोद कर मिट्टी में दबा दिया था। वसीम की घिग्गी बंध चुकी थी। अचानक कारखाने की सारी बिजली जल उठी और वसीम हैरान नज़रों से उस जगह को देखने लगा जहाँ के अभी चंद लम्हे पहले अंधेरे में दूधिया रोशनी के हाले में वसीम खड़ा था।
اب اس جگہ آزاد صاحب، شاہ صاحب اور انسپیکٹر دلاور کھڑے تھے۔ وہ تینوں وسیم کی طرف بڑھے اور قریب آ کر شاہ صاحب نے کہا، کم بخت تو نے بہت بڑا ظلم کیا۔ ظلم کرنے والوں کو اور ناحق خون بہانے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو اپنے انجام کو پہنچے گا۔ انسپیکٹر صاحب، اسے پکڑ لیں۔ سارے ثبوت آپ کے سامنے ہیں۔ ارمان کی لاش نکال کر نماز جنازہ کے ساتھ قبرستان میں دفنایا جائے، اور یہ کام آج ہی دن میں کر دیا جائے۔ انسپیکٹر نے وسیم کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈال دی اور اسے دھکے دیتا ہوا لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آذان فجر کی آواز سنائی دی۔ شاہ صاحب نے کہا، آزاد، مجھے اب میری جگہ پر چھوڑ دو، اور ہاں، 3 روز بعد بیٹی ثنا کو میرے پاس لانا، میں اسے سمجھاؤں گا۔ چلیے، آزاد صاحب نے کہا، اور شاہ صاحب کے ساتھ کارخانے سے باہر آ گئے۔ چوکیدار کو آزاد صاحب نے کچھ ہدایتیں دیں اور گاڑی میں شاہ صاحب کو لے کر شاہ صاحب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ چوتھے دن آزاد صاحب اپنی بیٹی ثنا کے ساتھ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ شاہ صاحب کے قریب بیٹھ کر ثنا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر اس کی آواز ہچکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ شاہ صاحب نے اسے رونے دیا، اور جب رو رو کر اس کا دل ہلکا ہوا تو شاہ صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے پیار و محبت سے سمجھایا اور بولے، بیٹی صبر کرو، اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ تمہیں خوشیوں سے نوازے گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اور نماز کی پابندی ضرور کرو۔ شاہ صاحب آزاد سے باتیں کرتے رہے، پھر بولے، آزاد، اس معاملے کو نمٹانے کے لیے ارمان کی روح کو حاضر کرنا ضروری تھا، اور اس طرح سارے ثبوت سب کے سامنے آ گئے۔ اب ارمان کی روح پرسکون ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے، اور اس کے گھر والوں اور آپ سب کو صبر جمیل دے۔ آزاد صاحب نے شاہ صاحب سے مصافحہ کیا اور ثنا کے ساتھ واپس آ گئے۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری پراسرار کہانی۔ پروفیسر ٹنڈن شرما ایک مشہور و معروف ماہر عملیات تھا۔ وہ نہ صرف جن بھوتوں اور آسیب کو بھگانے کا ماہر تھا، بلکہ روحانی، نفسیاتی اور جسمانی علاج بھی کرتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ وہ تعویذ گنڈوں کی مدد سے کرتا تھا۔ لوگ اس سے رابطہ صرف ڈاک سے کرتے تھے، خط و کتابت سے وہ علاج کرتا تھا، اس لیے وہ ذاتی طور پر کسی سے نہیں ملتا تھا۔ جو گھر بیٹھے اسے خط لکھتا اور فیس ادا کرتا تو اسے وہ تعویذ گنڈے ڈاک پارسل سے روانہ کروا دیتا تھا۔ پورے ہندوستان میں یہ واحد عامل تھا جو صرف تعویذ گنڈوں سے بڑے بڑے بھوت اور بدروحوں کو بھگا دیتا تھا۔ پیر کے دن کی ایک خوشگوار صبح تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مکان کی کھڑکیوں پر تیز بارش نے جل ترنگ چھیڑ رکھا تھا۔ اس وقت وہ اپنی میز پر بیٹھا کل آنے والی ڈاک دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے خطوں کا ایک ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ وہ ترتیب سے ان خطوط کو رکھنے کے بعد اس میں سے ایک خط نکال کر پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، آپ کے علاج نے میرے ایک دوست کو جو صحت اور تندرستی دی ہے، اس نے مجھے بہت حیران کر دیا ہے۔ وہ غریب 10 برسوں سے اپنا علاج ڈاکٹروں، ویدوں اور حکیموں سے کروا کر عاجز آ چکا تھا۔ وہ یورپ بھی ہو کر آیا لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آپ کی پڑیا نے اسے کامل صحت عطا کر دی۔ میرے نزدیک ایک معجزہ ہوا ہے۔ میں بھی ایک جسمانی مریض ہوں، اس کے علاوہ نفسیاتی مریض بھی ہوں۔ میں خط میں تفصیل سے اپنی بیماری کے بارے میں لکھنے سے قاصر ہوں۔ میں 3 سال سے ان بیماریوں کے سبب بہت پریشان ہوں، ذہنی اور جسمانی اذیت میں مبتلا ہوں۔ میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میں صرف صحت کی دولت سے محروم ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بے حد مصروف ترین شخص ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک مرتبہ ملنے کا موقع فراہم کریں، شرف ملاقات بخشیں تاکہ میں تفصیل سے اپنی بیماریوں کے متعلق بتا سکوں۔ مجھے آپ کے گھر کا پتہ معلوم ہو جاتا تو میں آپ کو زحمت دینے کے لیے کب کا حاضر ہو جاتا۔ پوسٹ باکس نمبر سے گھر کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ آپ کو منہ مانگی فیس دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے آپ کے جواب اور خط کا شدت سے انتظار رہے گا۔ مخلص کمل دیو۔ وہ کسی کو مدعو کر لیتا تھا، خصوصاً ایسے مریضوں کو جو بہت برسوں سے اپنے علاج کرا کے اپنی زندگی اور ڈاکٹروں سے نا امید ہو چکے ہوں، جو اسے منہ مانگی فیس دینے کے قابل ہوں۔ وہ ٹیلی فون نمبر دے دیتا تھا، گھر کا پتہ اس لیے نہیں دیتا تھا کہ اس کا چین و سکون حرام نہ ہو جائے۔ سینکڑوں لوگ روزانہ آ کر اسے تنگ نہ کریں۔ کوئی کسی نہ کسی ذریعے سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر کے پہنچ جاتا تو وہ انہیں یہ کہہ کر بھگا دیتا کہ پروفیسر کسی اور جگہ رہتے ہیں۔ پروفیسر ٹنڈن شرما نے کچھ سوچ کر اسے اپنے ہاں آنے اور علاج کرانے کی دعوت دی۔ ٹیلی فون نمبر بھی لکھ دیا کہ یہاں پہنچنے کے بعد اسے ٹیلی فون کر کے پتہ معلوم کر لینا۔ یہ اس کے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ وہ اس کا علاج کرے۔
दोपहर से قبل बारिश थम गई। उसने उस वक्त कोई 20 मरीजों के खत के जवाबात लिखे और इन्हें लिखा कि वो उसकी फीस बजरिया मनी ऑर्डर भेज दें। उन 20 मरीजों में 10 आसेब ज़दा थे। 5 घरों में आसेब ने कब्जा कर रखा था। 5 जिस्मानी मरीज थे। उसने रात को जो 50 पार्सल तैयार किए थे वो उन्हें लेकर डाकखाने रवाना हो गया। वो डाकखाने से निकलकर बाजार आया। उसने सौदा सलफ लिया, फिर वो घर आ गया। रात जब वो खाना खाने के बाद अद्वियात, तावीज़ और गंडों के पार्सल बना रहा था, तब उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि कमल देव को यहाँ आने की दावत क्यों दे डाली। वो तन्हाई पसंद शख्स था। उसे ना तो अपने दोस्तों से मिलना पसंद था और ना रिश्तेदारों से, इसलिए वो आबाई शहर से यहाँ आकर बस गया था। उसने अपना नाम भी बदल लिया था। वो रात को रोज़ाना कोई 50 पार्सल तैयार करता था। गो ये छोटे छोटे होते थे, लेकिन इसमें उसका खासा वक्त सर्फ हो जाता था। वो थक भी जाता था। काम से फरागत पाने के बाद वो चाय या कॉफ़ी ज़रूर पीता। उसने किचन में आकर 2 अंडे बॉईल किए, कॉफ़ी तैयार की, फिर वो टेरेस में आकर बैठ गया। उसने 2 अंडे हलक से उतारे और कॉफ़ी का घूंट लेते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने कमल देव को यहाँ आने की दावत देकर सख्त गलती की है। फिर उसने दिल में सोचा कि वो इस कदर फिक्रमंद और परेशान किस लिए हो रहा है। वो कोई अफरियत या डकैत तो नहीं है। वो इससे पहले कई लोगों को बुला चुका है। आखिर उस शख्स के आने में हर्जी क्या है। वो दौलतमंद भी मालूम होता है। दिवाली का त्यौहार बस आने वाला था। उसने महसूस किया कि 3 बरस गुजर जाने के बावजूद अपनी बीवी की दर्दनाक मौत को भुला नहीं सका है। अपने आप को वो दिन रात बहुत मसरूफ रखता है। इसके बावजूद वो उसे याद आती रहती थी। वो उसके सीने में खलिश के खंजर की तरह पैवस्त थी। उसने अपने आप को बहुत फरेब दिया कि अब उसे किसी औरत के कुर्ब की, जिस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह खुद फरेबी उसके दिल को करार लेने नहीं देती थी, उसे डसती रहती थी। जब दिवाली का त्यौहार आता तो खौफनाक यादों का सैलाब उसे बहा ले जाता था। नारंगियों की खुशबू, कुहर आलूद रातों में सुनसान सड़क की सैर, दिवाली के त्यौहार पर जश्न, पूरे इलाके में जो रौनकें होती थी। फिर नौजवान और शादीशुदा हसीन औरतों को देखकर उसके जज्बात में हलचल सी आ जाती थी। उसके दिल में कांटे चुभ जाते थे। दिवाली का त्यौहार आ गया था। वो घर से नहीं निकला था। दिवाली की रौनक, जश्न और खुशियां उसके घर से बहुत दूर मनाई जा रही थी। रोशनियों का जाल फैला हुआ था। जलते हुए हजारों लाखों दिए बहुत दूर उसे अपने घर की खिड़की से दिखाई देते थे। उसने अपने कमरे की खिड़कियों के पर्दे खींच दिए, रोशनी गुल कर दी। वो विस्की का बड़ा सा पैग लेकर अंधेरे में बैठ गया। फिर माजी की अजाबनाक यादों की भट्टी में जा गिरा। उसे वो वक्त याद आ गया जब वो 30 बरस का था। उस रोज दिवाली का त्यौहार था। आशा उसकी दुनिया में दुल्हन बनकर आई थी। आशा के साथ अज़दवाजी जिंदगी के इब्तिदाई चंद बरस बहुत हसीन और रंगीन थे। मगर जो जो वक्त गुजरता गया उनकी मोहब्बत में कमी आती गई। फिर भी वो रिश्ता निभाते रहे। फिर एक रोज़ आशा उसकी ज़िंदगी से निकल गई। उसे आशा याद आ रही थी जो बहुत हसीन थी। उसमें जो दिलकशी और जाज़बियत थी उसने बहुत कम औरतों में देखी थी। दरवाजे पर उसने हल्की सी दस्तक की आवाज़ सुनी। इस वक्त कौन आ सकता है? जो भी आया वो किस लिए आया होगा? उसने ये सब कुछ सोचते हुए दीवार गिर घड़ी में वक्त देखा। रात का 1 बज रहा था। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर उसके कानों में एक लरसती हुई निस्वानी आवाज़ गूंजी, भगवान के लिए जल्दी से दरवाज़ा खोलें प्रोफेसर साहब। उस वक्त वो नशे में धुत हो रहा था, लेकिन वो आपे से बाहर नहीं हुआ था। वो बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसके कदमों में लर्जिश सी थी। उसे हर चीज़ धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही थी। उसने दरवाज़ा खोलने से पहले रोशनी की। उसने जैसे ही चटखनी गिराई, किसी औरत ने दरवाजे को अंदर धकेला। एक औरत सेरासेमगी से अंदर दाखिल हुई। फिर उसने दरवाज़ा बंद करके उसकी चटखनी लगा दी। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी। प्रोफेसर टंडन शर्मा ने उसे देखा और चौंक पड़ा। वह बहुत हसीन औरत थी। उसका लिबास तार तार था। यह औरत भी उसे जाम की तरह लगी। उसने हैरत और गुस्से से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मैं कई शराबी मर्दों के नरगे से निकल कर आई हूँ। मैं अपने पति के साथ जा रही थी कि उन बदमाशों ने मेरे पति को जख्मी करके बेहोश कर दिया। मुझे अगवा कर लिया 3 मर्दों ने। वो अपना जुमला नामुकम्मल छोड़कर बिलक पड़ी। थोड़ी देर के बाद बोली, मैं बमुश्किल अपनी इज्जत और जान बचाकर यहाँ आई हूँ। वो मेरे ताक़ुब में हैं। तुमने बहुत अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। मुझे एक साथी की ज़रूरत भी थी। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला,
عورت نے اپنے آپ کو پوری طرح اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اسے خوشی سے زیادہ حیرت ہوئی تھی جب اس کا نشہ اترا تو اس نے دیکھا کہ وہ آشا ہے، اس کی بیوی۔ آشا کے ہونٹوں پر تمسخر تھا۔ وہ نفرت اور حقارت بھرے لہجے میں بولی، پتی دیو، آج میں شادی کی سالگرہ منانے آئی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا، دیوالی کے روز ہم شادی کے بندھن میں جکڑے گئے تھے۔ وہ شادی کا دن ہی تھا جب تم نے مجھے دیکھتے ہی دیکھتے آشا نے ایک چڑیل کا روپ دھار لیا۔ وہ اس سے پہلے کہ آشا کی روح کی خبر لیتا، کوئی عمل کرتا، وہ اس کی نظروں کے سامنے دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو گئی اور دروازے سے نکل گئی۔ آشا کی روح پہلی بار آئی تھی، پہلی بار اس کے ساتھ پرانی یادوں کو تازہ کر کے گئی تھی، اس کے زخموں پر نمک چھڑک کر گئی تھی۔ وہ اسے دوبارہ دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، لیکن اسے ایک اذیت میں مبتلا کر گئی تھی۔ کوئی 6 دن بعد سپہر کے وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف کمل دیو تھا۔ کوئی 20 منٹ کے بعد اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے ایک ٹیکسی کو اس کے مکان کے سامنے رکتے ہوئے دیکھا۔ اس میں سے ایک جوڑا اترا۔ وہ چونک پڑا۔ کمل دیو نے اسے یہ تاثر دیا تھا کہ وہ صرف اکیلا آ رہا ہے، مگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمل دیو ایک ہاتھ میں سوٹ کیس لیے اپنی بیوی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کا تعارف کرایا، یہ میری بیوی آشا ہے۔ آشا کے ساتھ آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ وہ میرا پروگرام سن کر دلی سے سیدھا یہاں آ گئی۔ گھر والے نہیں جانتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہے، کل اس کے بارے میں گھر اطلاع دینا ہوگی۔ آشا نام سن کر وہ چونک پڑا۔ اس کی بیوی کا نام بھی آشا تھا، جو اس دنیا میں نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا تھا۔ یہ خوبصورت جوڑا تھا، بہت کم جوڑے سے خوبصورت ہوتے ہیں۔ کمل دیو نے عمدہ تراش کا بہترین سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ توانا جسم کا مالک تھا، خوبصورت اور وجیح بھی تھا۔ اس کی عمر 30 برس سے زیادہ نہ تھی۔ آشا 25-26 برس کی لگ رہی تھی۔ اپنے انداز و گفتگو اور میک اپ کی وجہ سے وہ کسی فلم کی اداکارہ لگ رہی تھی۔ اس کے نقوش بڑے تیکھے اور دلاویز تھے۔ گہرے سیاہ بال اس کے شانوں اور پشت پر لہرا رہے تھے۔ اس کی بھمر جیسی کالی کالی آنکھوں میں بڑی گہرائی تھی۔ رات کے کھانے تک دونوں میاں بیوی اس سے بہت فری ہو گئے۔ شراب کے دور نے تو ان کے درمیان اجنبیت کے جو پردے تھے ایک ایک کر کے اٹھا دیے تھے۔ جب بھی اس کی نگاہیں آشا کی نگاہوں سے ملتی تو آشا کی آنکھوں میں ایک معائنہ خیز چمک دوڑ جاتی تھی۔ آشا نے اس کے مکان کی خوب تعریف کرنے کے بعد کہا، آپ نے اپنے کچن میں 3 بڑے بڑے برتن کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ سیروں کھانا پکا کر مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، میں کبھی کبھی اپنے 7-8 دوستوں کو مدعو کر لیتا ہوں، جو ہم لوگ خود ہی پکاتے اور کھاتے ہیں، خوب انجوائے کرتے ہیں۔ وہ جتنے دن رہتے ہیں ان دنوں تک خوب جشن رہتا ہے۔ آپ نے آبادی سے دور اس قدر اونچائی پر یہ بنگلہ خود تعمیر کروایا ہے یا کسی اور سے لیا ہے؟ کمل دیو نے پوچھا۔ میں نے ایک شخص سے خریدا ہے، وہ ایک تاجر تھا، وہ میرے ہاتھ بہت سستا فروخت کر گیا، اس نے جواب دیا۔ رات 12 بجے میاں بیوی سونے کے لیے اوپر والے بیڈ روم میں چلے گئے۔ اس کی نیند آنکھوں سے اڑ گئی تھی۔ آشا نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ وہ ایک طرح دار عورت تھی۔ اس کی حشر سامانیاں سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر وہ ٹیرس میں آ گیا۔ مکان کے اندر باہر سناٹے کا راج تھا۔ فضا میں خوشبو سی رچی ہوئی تھی۔ اپنے مکان میں کسی عورت کے وجود کو محسوس کیے ہوئے اسے بہت مہینے بیت گئے تھے۔ آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا۔ اس کی دودھیا روشنی چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ اس نے چاپ سنی تو پلٹ کر دیکھا۔ آشا شب خوابی کے لباس میں اس کی طرف خراما خراما آ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کمل دیو کہاں ہے؟ کیا انہیں نیند آ گئی؟ اس نے آشا کے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے، اس کے خراٹے مجھے سونے نہیں دیتے ہیں، وہ ناگواری سے بولی۔ اچھا، آپ کے شوہر کو شکایت ہے کیا؟ وہ مجھ سے کیا علاج کرانا چاہتے ہیں؟ اس نے موضوع بدلا۔ آپ سے کیا چھپانا؟ آشا نے کہا۔ شادی کو 2 سال ہو رہے ہیں۔ شادی کے 6 ماہ بعد وہ سراب بن گیا۔ 1.5 برس سے وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کسی بات کی چنتا نہ کریں، اس نے دلاسا دیا۔ میرے پاس مردوں کے جو کیس آتے ہیں ان میں 10 میں سے 7 ایسے مریض ہوتے ہیں۔ آپ بہت جلد خوشگوار زندگی گزارنے لگیں گی۔ وہ بہت وہمی اور شکی مزاج ہو گیا ہے، طبیعت میں چڑچڑا پن بھی ہو گیا ہے، وہ حقارت سے بولی۔ میں 1.5 برس سے جس آگ میں جل رہی ہوں وہ میں جانتی ہوں۔ اس نے مجھے کٹ پتلی بنا رکھا ہے۔ آپ نے اس سے طلاق کیوں نہیں لی؟ اس نے آشا سے ہمدردی کا اظہار کیا۔
یہ عذاب کیوں سہ رہی ہیں؟ ایک تو یہ ذلیل شخص مجھے بلیک میل کر رہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسے طلاق حاصل کر کے کہاں جاؤں گی؟ کوئی ساتھی ہو، ساتھ دے تو اس سے نجات حاصل کروں۔ دراصل مجھ سے نادانستگی میں ایک قتل ہو گیا، یہ اس کا عینی گواہ ہے، اس لیے مجھے اس کے اشاروں پر ناچنا پڑتا ہے۔ وہ بولی، کیا آپ مجھے کوئی ایسی تدبیر بتا سکتے ہیں کہ اس شخص سے نجات مل جائے؟ مجھے 1-2 دن سوچنے کی مہلت دیں تو میں شاید کوئی تدبیر بتا سکوں۔ وہ بولا، کیا آپ 2-3 دن رک سکتی ہیں؟ آپ حکم دیں تو میں سدا کے لیے بھی یہاں رک سکتی ہوں۔ وہ اسے خود سپردگی کی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ چونک پڑا۔ آشا کی آنکھوں میں جو کچھ تھا اس نے صاف محسوس کر لیا اور پڑھ لیا تھا۔ پھر اس نے کہا، اب مجھے نیند آ رہی ہے، چل کر سو جانا چاہیے، صبح ناشتے کی میز پر ملاقات ہوگی۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ روم میں چلی آئی تو وہ گھبرا کر بولا، پلیز اپنے بیڈ روم میں جائیں، آپ کے پتی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ ایک تو رات کا وقت ہے اور پھر آپ جس لباس میں ہیں وہ مناسب بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے نیند کی گولیاں چائے میں ملا کر دے دی تھی، اب وہ صبح 9 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہوگا۔ رات آشا نے اسے جیسے اپنے جادو سے اسیر بنا لیا۔ جس وقت پو پھٹ رہی تھی تب آشا نے کہا، میرے ذہن میں کمل دیو کو قتل کرنے کی ایک نادر تدبیر آئی ہے۔ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ میں نے سوچا ہے کہ اسے کسی پہاڑ سے دھکا دے کر کیوں نہ کھائی میں گروا دیا جائے، 1000 فٹ نیچے گرنے سے اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیا؟ وہ بھونچکا سا ہو گیا۔ وہ چند لمحوں کے بعد بولا، میری جان، یہ قتل کیس بن جائے گا، پولیس کھائیوں کا جائزہ لیتی رہتی ہے، وہ لاش بازیاب کر لے گی، پھر تم قتل کے الزام میں دھر لی جاؤ گی کیونکہ تم اس کے ہمراہ آئی ہو۔ اس نے اپنے گھر والوں یا کسی اور کو بھی نہیں بتایا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے گھر والے میرے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں کہ میں دلی میں اپنی ایک سہیلی کی شادی کی شرکت کے لیے گئی ہوئی ہوں۔ اس قتل کا عینی گواہ نہیں ہوگا، صرف بوڑھے ٹیکسی ڈرائیور کو علم ہے کہ ہم میاں بیوی یہاں آئے۔ پولیس اس سے تو پوچھ گچھ کرنے سے تو رہی، بفرض محال پولیس تمہارے پاس آتی ہے تو تم کہہ کر اپنا دامن بچا سکتے ہو کہ وہ ایک مریض کی حیثیت سے کچھ دیر کے لیے آیا تھا۔ اچھا منصوبہ ہے، اس نے کہا، اب تم اپنے بیڈ روم میں جاؤ، کل رات ہم اس منصوبے کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناشتے سے فراغت پانے کے بعد آشا چہل قدمی کے بہانے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے شوہر کو اس سے مشورہ کرنے کا وقت اور موقع دینا چاہتی تھی۔ کمل دیو نے پروفیسر کو بتایا کہ بچپن کی غلط کاریوں اور جوانی میں بہرا روی نے اس کی جوانی کو برباد کر دیا ہے۔ وہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس لانا چاہتا ہے۔ وہ 50,000 سے 1,00,000 روپے تک خرچ کرنے کو تیار ہے۔ رات کا سرور اور کیف اس پر چھایا ہوا تھا۔ آشا نے رات اپنے جادو سے اسے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ وہ اس وقت اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا کہ کمل دیو کو قتل کر دے، لیکن اب اس نے ارادہ بدل لیا، اس لیے کہ آشا کا اصل چہرہ اب اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ کل کسی بہانے سے کمل دیو کو چلتا کر دے تاکہ قتل کی نوبت نہ آئے۔ آشا نے جو منصوبہ بنایا تھا اس میں بڑا جھول تھا، اس میں اس کی شامت آ سکتی تھی۔ وہ دوپہر کے کھانے سے فراغت پا کر اپنی گاڑی لے کر سودا سلف لانے کے لیے بازار کی طرف نکل گیا۔ جب وہ واپس ہوا تو سپہر ہو رہی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو دونوں میاں بیوی موجود نہ تھے۔ اچانک اس کی نظر اسٹور روم کے دروازے پر پڑی جو کھلا ہوا تھا۔ وہ لپک کر اندر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ کدال، بیلچا اور ٹین کا چھوٹا سا ڈبہ جس میں پیٹرول بھر کے رکھتا تھا نہیں ہے۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس کے دل میں جو خیال آیا اس نے اسے دہشت زدہ کر دیا۔ کہیں میاں بیوی نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ تو نہیں بنایا، کہیں اس کی قبر تو نہیں کھودی جا رہی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ بیڈ روم میں گیا۔ اس نے دوربین نکالی اور چھت پر پہنچ گیا۔ مغرب کی سمت جو پہاڑ تھا اس کی چوٹی پر وہ دونوں دکھائی دیے۔ کمل دیو کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ آشا نے وحشیانہ انداز سے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد اس نے کلہاڑی ایک طرف رکھ دی۔ اس نے ایک طرف جو لکڑیوں کا ڈھیر بنا رکھا تھا اس پر پیٹرول چھڑکا، پھر اسے دیا سلائی دکھا دی۔ جب آگ بھڑکنے لگی تو اس نے ایک کھلا چاقو اٹھایا، چاقو سے کمل دیو کا دل نکالا، پھر اسے آگ میں بھوننے لگی۔ اچھی طرح بھوننے کے بعد اسے کھانے لگی۔ پھر اس نے کچھ اور اعضا بھون کر کھایا۔ جب وہ سیر ہو چکی تو اس نے گوشت بھوننا بند کر دیا۔ قریب ایک چھوٹا سا گڑھا تھا جو اس نے پہلے سے کھود رکھا تھا۔ پھر اس نے گڑھے میں جسم کے ٹکڑوں کو دبانا شروع کیا۔ گڑھا بھر جانے کے بعد کچھ ٹکڑے اس نے 1000 فٹ گہری کھائی میں پھینک دیے۔ پھر اس نے گڑھے پر مٹی ڈال کر بیلچے سے زمین ہموار کر دی۔ پھر اس نے جلی ہوئی لکڑیاں کھائی میں پھینک دی۔
پھر وہ بیلچے سے راکھ اور خون لگی مٹی کھائی میں پھینکنے لگی۔ آشا نے یہ سارا کام ایک پیشہ ور قاتل کی طرح انجام دیا تھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ آشا اندر سے اس قدر شفاق اور شقی القلب عورت ہے، آدم خور بھی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کا دل اور گوشت اس طرح بھون کر کھایا جیسے کسی جانور کا گوشت ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آدم خور عورت تھی۔ انسانی گوشت جس طرح اس نے بھون کر کھایا تھا، اس سے ایسا لگ رہا تھا یہ پہلی بار نہیں ہے، وہ نہ جانے اب تک کتنے مردوں کا گوشت کھا چکی ہے۔ اس کے منہ کو خون اور گوشت کا ذائقہ لگ چکا ہے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ انسانی گوشت جتنا مزیدار ہوتا ہے، اس میں جتنی لذت ہوتی ہے، وہ کسی اور جانور میں نہیں ہے۔ وہ دوربین الماری میں رکھ کر نیچے آیا، اپنی گاڑی لے کر بازار کی طرف نکل گیا۔ وہ آشا پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ سارا واقعہ اس کے علم میں آ چکا ہے۔ وہ ایک شراب خانے میں جا کر شراب پیتا اور آشا کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب وہ 1 گھنٹے کے بعد لوٹا تو آشا نہا رہی تھی۔ اسٹور روم سے جو چیزیں لی گئی تھی وہ اپنی جگہ موجود تھی۔ آشا نہا کر نکلی، اسے دیکھ کر بولی، یہ تم نے واپس آنے میں بڑی دیر کر دی۔ ایک دوست مل گیا تھا، اس وجہ سے دیر ہو گئی، اس نے جواب دیا۔ تمہارے پتی کہاں ہیں؟ وہ دکھائی نہیں دے رہے، کیا بازار گئے ہیں؟ وہ مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ اچھا ہوا چلا گیا، ہم دونوں کو آزادی مل گئی ہے۔ اسے کیا شک نہیں ہو جائے گا کہ ہم دونوں اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھائیں گے؟ اس نے مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے کہ رات اس نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھ لیا تھا، وہ بولی۔ لہٰذا اب کوئی فکر اور پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم دونوں آزادی سے یہاں ہنی مون منائیں گے۔ وہ نہاتے ہوئے آشا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آشا اسے کسی دن کمل دیو کی طرح قتل کر کے بھون کر کھا جائے گی، لیکن وہ دن اور موقع اور اس کی نوبت نہیں آنے دے گا۔ اس دن کا ہنی مون منانے کے بعد وہ آشا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پکا کر کھا لے۔ اپنی بیوی آشا کو پکا کر کھانے کے بعد اب تک وہ صرف 2 عورتوں کو کھا چکا تھا۔ مرد کے گوشت کے مقابلے میں عورت کا گوشت زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے۔ اسے شوربے والا سالن زیادہ اچھا لگتا تھا، اس لیے اس نے اپنے کچن میں بڑے برتن رکھے ہوئے تھے۔ ایک برتن میں سر اور پیر، دوسرے برتن میں دل، گردے اور کلیجی، تیسرے برتن میں صرف گوشت اور ہڈیاں۔ وہ 6 ماہ سے ترس رہا تھا، آخر اس آشا نے اس کی آشا پوری کر دی تھی۔ خاص ایپیسوڈ کی تیسری پراسرار کہانی۔ شور مچاتی، زور لگاتی، ہوش اڑاتی، یہ کراچی سے آنے والی خیبر میل تھی، جو اپنے مقرر کردہ وقت سے تاخیر کا شکار تھی، اس لیے وہ فراٹے بھر رہی تھی۔ اس کے اکانومی کلاس کے ایک کمپارٹمنٹ جس میں مسافروں کی تعداد زیادہ نہ تھی، ایک دوسرے سے انجان چند مسافر نشستوں پر بیٹھے آپس میں گپے ہانک رہے تھے۔ ان میں سے ایک جبار عرف جیرا کباڑیا تھا، جس کا تعلق لاہور سے تھا۔ جیرا کباڑیا درمیان میں بیٹھا تھا۔ اس کے ایک طرف شکیل اختر تھا، جو ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی میں معاون انچارج تھا۔ شکیل اختر کا تعلق کراچی سے تھا۔ جیرے کباڑیے کی دوسری طرف یعنی کھڑکی والی سائیڈ پر شاہد تھا۔ شاہد کا تعلق بھی لاہور سے تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا اور سگڑ مزاج انسان تھا، جو زیادہ تر اپنی جاب کی وجہ سے پریشان رہتا تھا۔ کسی جاننے والے کی وساطت سے اسے کراچی میں ایک گزارے لائق جاب ملی تھی، جس سے وہ بمشکل نبھاؤ کر رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے گھر والوں سے ملنے لاہور جا رہا تھا۔ شاہد کے سامنے والی نشست پر اقبال تھا، جس نے مختصر بتایا تھا کہ اس کا تعلق اوکاڑا شہر سے تھا۔ وہ جوتے بنانے والی کمپنی میں مولڈنگ کا کام کرتا تھا۔ اقبال کے ساتھ درمیانی جگہ پر بیٹھا ایک دہقان شخص تھا۔ اس کا تعلق رائیونڈ سے تھا اور نام خوشی تھا۔ اس کا پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ خوشی سے آگے رحیم گل تھا، جس کی حیدرآباد کے ایک بھرے پورے بازار میں قالین اور گدوں کی دکان تھی۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ سفر کے درمیان لوگ ایک دوسرے سے زیادہ فری نہیں ہوتے، مگر وہ سبھی آپس میں گھل مل گئے تھے اور اب اپنی اپنی بولیاں اپنے اپنے راگ سنا رہے تھے۔ رات کا کھانا بھی انہوں نے اکٹھے ہی کھایا تھا۔ کھانے کے بعد بھی دیر تک سخن گوئی کا سلسلہ جاری رہا۔ البتہ جب انہیں اونگ آنے لگی تو وہ سونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اوپر کے برتھ اقبال اور شاہد نے بک کروائے تھے، مگر انہوں نے رحیم گل اور جیرے کباڑیوں کو اس پہ سونے کی اجازت دے دی۔ شکیل اختر اور خوشی بیٹھے ہی بیٹھے نیند پوری کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ شاہد اور اقبال پر نیند کا کوئی غلبہ نہ تھا، وہ ابھی پوری طرح بیدار تھے۔ ان کی باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اقبال نے شاہد کو اپنی چند پریشانیوں کا احوال سنایا تو شاہد بھی کھل گیا اور اپنی پریشانیاں بتانے لگا۔ اس کی پہلی پریشانی نوکری کی تھی،
جس کا مسئلہ فی الحال کسی طور پر ابھی حل تھا، مگر وہ اس سے زیادہ مطمئن نہ تھا۔ اس کا دوسرا مسئلہ شادی کا تھا، جو ابھی تک نہ ہونے پائی تھی اور اس کی عمر تیزی سے ڈھل رہی تھی۔ اس وقت وہ 29 کے پیٹے میں تھا۔ اس کی بات سن کر اقبال کچھ دیر سوچتا رہا، پھر پرخیال انداز میں گویا ہوا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں؟ کہو، برا منانے والی کون سی بات ہے؟ میری ایک سالی ہے، اتفاق سے اس کی بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ اس وقت اس کی عمر 25 برس ہے، شکل و صورت بھی ٹھیک ہے۔ اس نے اسکول سے 10 جماعتیں بھی پاس کی ہیں۔ ماں باپ ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے، بھائی کوئی ہے نہیں، لے دے کے اس کی ایک بڑی بہن یعنی میری بیوی اور میں ہوں۔ ہم پر اس کی شادی کا اطلاق ہوتا ہے۔ میں جو کماتا ہوں گھر کے اخراجات میں ہی پورا ہو جاتا ہے۔ گو کے 1-2 رشتے ہیں بھی، مگر شادی کے لیے کچھ پاس بھی تو ہونا چاہیے۔ اقبال نے اپنی بات میں توقف کیا۔ شاہد خاموشی اور پرخیال انداز میں اقبال کی بات سن رہا تھا اور ساتھ ہی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اقبال نے ذرا توقف کر کے اپنی بات کو آگے بڑھایا اور ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگا، اگر تمہارا اس معاملے میں کوئی ارادہ ہو تو میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ شاہد بھی اپنے خیالات میں بات کے کسی ایسے ہی نتیجے پر پہنچ رہا تھا۔ اسے اس پر بھی بہت تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ شاہد کچھ دیر سوچنے کی اداکاری کرتا رہا، پھر اس شخص نے کہا، جیسے تمہاری مرضی۔ شاہد کی بات سے اقبال خوش ہو گیا اور خوشی میں اپنے دونوں ہاتھوں سے شاہد کے کندھوں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اگر وہ کھڑے ہوتے تو یقیناً اقبال اسے گلے لگا لیتا۔ تھوڑی دیر بعد اقبال پرسکون ہو چکا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اچانک اس نے کہا، ارے یاد آیا، میرے پاس تو اس کی تصویر بھی ہے، کیا تمہیں دکھاؤں؟ شاہد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اقبال نے اپنی جگہ سے ذرا اٹھتے ہوئے اپنی ہپ پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور پرس نکال لیا۔ پرس کھول کر اس میں سے ایک تصویر برآمد کی اور اسے شاہد کی طرف بڑھا دیا۔ شاہد نے تصویر دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اقبال نے اسے کہا تھا کہ وہ شکل و صورت کی بھی ٹھیک ہے، یعنی اس کے الفاظ سے یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ وہ شکل و صورت کی واجبی سی ہے، جسے گزارے لائق بھی کہا جا سکتا تھا۔ مگر جو تصویر شاہد کے ہاتھ میں تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ شاہد کے خیال میں تصویر والی لڑکی کا شمار حوروں میں کیا جا سکتا تھا۔ بے اختیار شاہد کا دل اس لڑکی کو پانے کے لیے مچلنے لگا۔ اس نے بادل نخواستہ تصویر اقبال کو واپس کی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اقبال اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ خوش ہو گیا۔ اب دونوں فریقین خوش تھے۔ اقبال نے شاہد کو اپنے گھر کا پتہ سمجھا دیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات چیت کرے اور جب وہ چھٹیاں گزار کر واپس کراچی جائے تو پہلے اسے اوکاڑا میں آ کر ملے، تاکہ اس کی ملاقات رخسانہ یعنی اقبال کی سالی سے بھی کروا دی جائے اور دونوں ایک دوسرے کو مل کر ذاتی طور پر پسند یا ناپسند کر لیں۔ رات ہی کو ان کے درمیان ساری باتیں طے ہو گئی تھی۔ اگلی صبح اقبال اوکاڑا اتر گیا اور شاہد لاہور چلا گیا۔ شاہد 10 دن کی تعطیلات منا چکا تھا، اب اسے واپس کراچی جانا تھا، مگر وہ کراچی سے پہلے اوکاڑا شہر جا رہا تھا۔ سو اس کے ہاتھ میں جو ریلوے ٹکٹ تھی اس کی ریزرویشن اوکاڑا تک کی تھی۔ وہ اس وقت لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے 1 نمبر پلیٹ فارم پر کھڑا تھا اور اسے ریل گاڑی کا انتظار تھا، جو معمول سے کافی لیٹ تھی۔ گزشتہ 10 دنوں کے درمیان شاہد نے اپنے گھر والوں سے ساری بات چیت مکمل کر لی تھی۔ اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہ تھا، بس انہوں نے اتنی ہدایت کی تھی کہ وہ لڑکی کو جا کر تسلی بخش طریقے سے دیکھ لے، اگر تمہیں پسند آ گئی تو بعد میں ہم خود جا کر دیکھ لیں گے اور شادی کی تاریخ وغیرہ کا بھی مسئلہ حل کر لیں گے۔ شاہد ان باتوں سے اب مطمئن تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی اپنے سفر کی جانب رواں دواں تھی۔ وہ پرسکون انداز میں اپنے خیالوں کی دنیا میں سرگرداں تھا۔ ایک انبساط سی حواسوں پر سوار تھی اور ایک پرسرور سا نشہ پورے وجود کا حالہ کیے ہوئے تھا۔ اسے اب خاصی حد تک یقین ہو چکا تھا کہ وہ جلد ہی دلہا بن جائے گا۔ ساتھ ہی وہ رخسانہ کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ بار بار یہ خیال بھی اس کے دماغ میں چٹکی لیتا کہ اگر رخسانہ تصویر میں اتنی خوبصورت ہے تو حقیقت میں وہ کتنی پیاری ہوگی۔ خیالوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے سفر کا پتہ ہی نہ چلا کب کٹ گیا۔ وہ اوکاڑا ریلوے اسٹیشن پر اتر گیا۔ اسے جس جگہ کا پتہ دیا گیا تھا وہ کوئی نواحی گاؤں تھا جس کا نام تھا کسے ماکھن۔ ریلوے اسٹیشن سے باہر آ کر معلومات کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ کسے ماکھن کی طرف کوئی شاذ و نادر ہی مسافر جاتا ہے۔ دوسرا اس طرف جانے کے لیے کوئی مسافر گاڑی بھی جلدی تیار نہیں ہوتی، خاص کر رات کے وقت۔ سردیوں کے دن تھے، اس وقت بھی رات کا بسیرا ہو چکا تھا۔ اس نے کوشش کی مگر کوئی بھی تانگا اس طرف جانے کو تیار نہ ہوا۔ مجبوراً اس نے ایک راہگیر سے کسے ماکھن کا تفصیلی پتہ سمجھا اور پیدل ہی اس طرف ہو لیا۔
اس نے اس بارے میں کسی سے پوچھا تو نہیں، مگر اس نے قیاس کیا کہ یقیناً گاؤں یا اس کے آس پاس کا علاقہ جرائم پیشہ افراد کا گڑھ رہا ہوگا، تبھی تو لوگ اس طرف جانے سے اجتناب کر رہے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گاؤں کا راستہ کافی خراب ہو، جس پر سفر کرنا مشکل ہو۔ ایک خیال اسے یہ بھی سوجا کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرف خطرناک جانوروں کی بہتات ہو جو رات میں راہگیروں پر حملہ آور ہو جاتے ہوں۔ رات کے اندھیرے میں کھیتوں کے درمیان بنی پگڈنڈیوں پر اس نے خاصا طویل فاصلہ طے کیا۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوا تو آگے ویران میدان آ گیا۔ وہ ناک کی سیدھ میں سفر کرتا رہا۔ چٹکتی ہوئی چاندنی میں دور ویرانے میں اسے ایک کوٹیج نما مکان نظر آیا۔ اس کے اندر آسودگی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اقبال نے اسے خاص طور پر بتایا تھا کہ ان کا مکان ایک ویران سی جگہ پر ہے اور بالکل اکیلا ہے، گویا یہی مکان شاہد کی منزل تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نقاہت سے اس کا برا حال تھا۔ جھاڑ جھنکار جیسے بال اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ انہیں پیچھے ہٹا دے۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں اپنے ناخنوں پر تھی جو خاصے بڑھ گئے تھے۔ پھر اس کی نظریں اپنی کلائیوں پر پڑی جن کی ہڈیاں عیاں تھیں اور جلد کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ اس نے قیاس کیا کہ یقیناً اس کا چہرہ بھی زرد پڑ چکا ہوگا اور ساتھ ہی اندر کو دھنسا ہوا بھی۔ اس لیے وہ آئینہ دیکھنے سے اجتناب کرتی تھی کہ اس کے ذہن میں وسوسے نہ جاگیں۔ وہ اپنے بالوں سے وقت بے وقت چہرے کو ڈھانپے رکھتی تھی۔ اقبال آج گھر پر ہی تھا اور کھڑکی سے لگا کھڑا باہر چٹکی ہوئی چاندنی کا نظارہ کر رہا تھا۔ اسے اقبال پر حیرت تھی کہ اقبال کتنی سخت جان تھا۔ انہوں نے آخری کھانا اکٹھے ہی کھایا تھا اور اب بھوک اور نقاہت سے رخسانہ کا یہ حال تھا کہ وہ کھڑی ہوتی تو اسے لگتا تھا کہ وہ اب گری کہ تب گری، مگر اقبال اب بھی بالکل صحیح طور پر چل رہا تھا، جیسے اس کے اندر نقاہت کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ اچانک اقبال چلایا، ارے ادھر آؤ رخسانہ، وہ دیکھو۔ اس نے کھڑکی سے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے انداز میں جوش اور چہرے پر ایسا ولولہ تھا کہ رخسانہ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ارے جلدی آؤ دیکھو تو، اقبال ایک بار پھر چلایا۔ رخسانہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہی اس کے رگوں پہ میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ شاہد اپنے دل میں ارمانوں کی سیج سجائے گھر کے قریب پہنچا۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ اس کے سامنے اقبال تھا۔ اقبال نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا اور اسے اندر آنے کو کہا۔ ایک کمرے میں پرانے صوفوں پر اسے بیٹھ جانے کو کہا۔ وہ بیٹھ گیا۔ جس ویرانے میں وہ مکان تھا وہاں بجلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کمرے میں واحد ایک چراغ تھا جو اسے روشن کیے ہوئے تھا۔ اقبال نے کہا، کھانا وانا اور باتیں باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، سب سے پہلے تمہیں رخسانہ سے ملواتا ہوں، وہ بھی تم سے ملنے کو بے قرار ہے۔ شاہد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اقبال وہاں سے چلا گیا۔ شاہد وہاں بیٹھا رخسانہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ اتنی حسین لڑکی کا اسے دیدار ہونے جا رہا تھا، اس تصور سے ہی وہ بے خبر ہوا جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں رخسانہ نے اپنی حالت کو بہتر کر لیا تھا۔ وہ پہلے دروازے پر پہنچی، پھر کمرے میں داخل ہو گئی۔ شاہد اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ رخسانہ کی نظریں اس پر گڑی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں بلا شبہ ایسی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کی تعریف کرنا چاہتا تھا، اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے ہونٹ تھر تھرا کر رہ گئے۔ اچانک رخسانہ کی حیت بدلنے لگی۔ اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ منہ سے دو لمبے دانت برآمد ہوئے، دستے ہنائی دستے استخوانی میں بدل گئے اور ان میں سے لمبے ناخن نکل آئے۔ اس سے پہلے کہ شاہد اس بھیانک سکتے سے سنبھلتا، رخسانہ نے ایک بھیانک چیخ مارتے ہوئے اس پر چھلانگ لگا دی۔ دو لمبے لمبے دانت اس کی گردن میں پیوست ہو گئے۔ وہ گھٹاگھٹ شاہد کا خون پینے لگی۔ شاہد اپنے آپ کو اس کے شکنجے سے چھڑانا چاہتا تھا، مگر گرفت ایسی تھی کہ وہ بے بس ہو کر رہ گیا۔ رخسانہ نے شکم سیر ہو کر خون پیا، پھر الگ ہو گئی۔ اب اقبال کی باری تھی۔ جب اقبال بھی اپنی تشنگی مٹا چکا تو شاہد بے جان سا ہو کر فرش خاکی پر گر گیا۔ اصل میں نہ تو ان کے نام رخسانہ اور اقبال تھے اور نہ ہی ان کے درمیان سالی اور بہنوئی کا رشتہ تھا، بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے محبوب تھے اور ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ رخسانہ کا نام لورا تھا اور اقبال کا نام ہنری تھا۔ وہ دونوں ایسٹ انڈیا کمپنی والوں میں سے تھے۔ جب کمپنی نے ہندوستان میں اپنے پنجے پوری طرح گاڑ لیے اور غلامی کی زنجیر میں جکڑے لوگوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے، تو ایسے میں یہ دونوں لورا اور ہنری چند سر پھرے ہندوؤں کے ہتھے چڑھ گئے تو انہوں نے ان پر طرح طرح کے ظلم کیے کہ وہ مرنے کے بعد بھی نہ مر سکے اور خون آشام کا روپ دھار گئے۔
شاہد کا جسم زندگی کی رمق سے بالکل عاری بے جان ہو چکا تھا۔ ہنری نے لورا سے کہا، دیکھا، میں نہ تمہیں کہتا تھا کہ یہ طریقہ آسان ہے، شکار خود بخود آ کر جال میں پھنس جاتا ہے، ویسے کون دوڑ دھوپ کرتا پھرے خوراک کے پیچھے۔ لورا اوپر کو منہ اٹھاتے ہوئے زوردار انداز میں ہنسی۔ تمہاری بات بالکل صحیح ہے، اس نے ہنری کی بات کی تائید کی۔ اس کے سامنے کے دونوں لمبے دانتوں سے خون ٹپ ٹپ کرتے نیچے گر رہا تھا۔ چند روز بعد اقبال ایک بار پھر ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ اسے اب مہارت حاصل ہو چکی تھی کہ کون سا شکار آسانی سے پھنس سکتا ہے۔ وہ چہرہ شناس اور قیافہ شناسی سے بھرپور مدد لے سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک مطلوبہ شخص مل گیا۔ وہ درمیانی عمر اور درمیانی صحت کا ایک نوجوان تھا، شاید مستقبل سے پریشان اور غیر شادی شدہ بھی۔ اقبال اجازت لے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اپنا تعارف کرایا۔ باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اقبال نے اسے بتایا کہ اس کی ایک سالی ہے اور اتفاق سے وہ بھی کماری ہے۔ وہ خاصی دیر تک اسے بتاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے رخسانہ کی تصویر دکھائی تو نوجوان کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، جیسے اسے لڑکی کی بھوک ہو۔ اس وقت اقبال اپنے جذبات چھپاتے ہوئے دوسری طرف منہ کر کے ہلکا سا مسکرا دیا۔ اسے بھی ایک بھوک تھی اور رخسانہ کو بھی۔ دوستو، قصے اچھے لگے ہوں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔